नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यूके वालों का आज पहला रोजा है। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे। अल्लाह ताला ये चांद अमन और सलामती वाला हो। और मेरा और आप सबका रब जो है अल्लाह सुब्हाना ताला है। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला बहुत बहुत ज्यादा खैर बरकत अतायत फरमाए सबके कामों में। और हम पाकिस्तान वालों का जो है वो रोजा जो है ये कल से इंशाल्लाह शुरू होगा। और सबको जो ये रमजान मुबारक और अल्लाह ताला तौफीक दे कि बेहतरीन तरीके से हम इस महीने का इस्तकबाल करें। और जो इस महीने के मकसद हैं, लाल्लाकुम तत्तकुन, लाल्लाकुम तशकरून और लाल्लाकुम यरशदून, इन तीनों आमीन। मकसदों को अल्लाह ताला हम पूरा करें। और एक दूसरे के लिए जो है ख्याल रखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कुरान चल रहा है और हमारा छठा पारा अल्लाह के फजल और करम से शुरू हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अनायत फरमाए। अल्लाह ताला जो आज हम पढ़े हमारे अमलों में तब्दीली फरमा। अल्लाह ताला हमारे लिए रमजान में अल्लाह ताला नेकियों की दौड़ लगाने वाला बना दे। अल्लाह ताला नेकियों का सेल मेला लग रहा है, अल्लाह ताला उस सेल से हम नेकियों को अल्लाह ताला अपनी झोलियां भर लें। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह ताला हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने को कबूल फरमा। हमारी इस क्लास में बरकत अता फरमा जिसमें शामिल सब लोगों की अल्लाह ताला तमाम जायज हाजात को पूरा फरमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाजत है। अल्लाह ताला खूब सुनता जानता है। यहाँ से मुसलमानों को नहायत बुलंद दर्जा अखलाक की तालीम दी जा रही है, क्योंकि यहूद मुशरकीन और मुनाफिकीन मुसलमानों को इस्लाम की राह से रोकने के लिए जुल्म और सितम करते थे। अल्लाह ताला ने किसी किस्म की बुराई का बदला लेने के लिए किसी के ऐब को जाहिर करने और बदगोई या गीबत करने को पसंद नहीं फरमाया। हाँ, अगर कोई किसी पे जुल्म करे तो इसका जुल्म बयान करने की इजाजत दी गई है। और यहाँ गीबत जैसी बुराई की हकीकत समझ लेनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की रोशनी में गीबत यह है कि किसी के खिलाफ उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐब जो वाकई इसमें हो बयान करना। अगर वो ऐब इसमें ना हो तो ये झूठा इल्जाम बहतान है और ये फेल हर हाल में हराम है। और इस हुर्मत से एग्जेम्प्टेड सिर्फ वो बातें हैं जिनकी शरीयत ने किसी जरूरत के तहत जायज करार दिया हो। जैसे पहली सूरत हम देखते हैं कि जालिम के खिलाफ, आपको बात समझ में आ रही है कि शरीयत ने ताकीद की है कि किसी के अंदर बुराई देखे तो उसका चर्चा ना करें, बल्कि तन्हाई में इसको समझाएं, इल्ला ये कि वो कोई दीनी मसलहत हो। ठीक है। और दूसरा, इसको बरसरे आम ना किया जाए। अब आप ये देखते हैं कि इसी तरह खुले आम और अलल अलान बुराई करना भी सख्त नापसंदीदा है। एक तो बुराई का इर्तिकाब वैसी ममनू है, चाहे पर्दे के अंदर क्यों ना हो। और दूसरे, अगर आप बुराई सरे आम करेंगे तो एक मजीद जुर्म बन जाता है। इस वजह से इस बुराई का जुर्म दो चंद बल्कि ज्यादा हो जाता है। तो कुरान में दोनों किस्म की बुराइयों के इजहार से ममानियत को शामिल किया गया और ये कहा गया कि किसी शख्स को इसको बल्कि यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड जो सूरत हाल बयान की गई उसमें कहा जाता है कि जालिम के जुल्म को तुम लोगों के सामने बयान कर सकते हो। ठीक है। जिसे एक तो ये फायदा होगा शायद वो जुल्म से बाज आ जाए या इसकी तलाफी की सही करे। दूसरा फायदा यह है कि लोग इससे बच जाएंगे। हदीस में आता है एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे मेरा पड़ोसी ईजा देता है। तो आपने फरमाया कि तुम अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ते में रख दो। उसने ऐसे ही किया। चुनांचे जो भी गुजरता उसे पूछता। वो पड़ोसी
کہ ظالمانہ روی کی وضاحت کرتا تو سن کے ہر راہگیر اس پہ لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھی تو معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں شکایت کرنا ہر اس شخص کے پاس جو اس کا مداوع کر سکتا ہے، وہاں پہ اجازت ہے۔ نمبر دو، اصلاح کی نیت سے کسی فرد یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرنا کہ وہ اس کی اصلاح پہ قادر ہو، مثلا کسی حاکم کی شکایت اس کے افسر بالا سے کرنا وغیرہ۔ اور نمبر تین، کسی سے فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے جو واقعہ کا بیان کرنا۔ نمبر چار، لوگوں کو کسی شخص یا گروہ کے شر سے بچانے کے لیے، یعنی کہ شادی کے سلسلے میں جیسے آپ کسی کا رشتہ وغیرہ پوچھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے میں شر ہے، یہ صحیح رشتہ نہیں ہے، تو آپ پھر آپ اس کا عیب یا کچھ بتا سکتے ہیں۔ پھر نمبر پانچ، ایسے اداروں یا حکومت کے خلاف علل اعلان تنقید کرنا جو فسق و فجور اور فحاشی پھیلانے کے مرتکب ہوں اور خلق خدا کو بے دینی، ظلم اور بے راہ روی کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں، تو ان صورتوں کے سوا پیٹھ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا حرام ہے۔ اگر بدگوئی سچی ہے تو غیبت ہے، اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے، دو افراد کو لڑانے کے لیے ہے تو چغلی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پہ لازم ہے اگر اس کے سامنے کسی پہ جھوٹی تہمت لگائی جائے یا غیبت کی جا رہی ہو تو وہ اس کو اسی وقت ٹوکے، اس کی تردید کرے تاکہ معاشرہ جو ہے ان بیماریوں سے محفوظ رہے۔ کسی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ اور ایک آپس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پہ ہے، بشرطے کہ مظلوم یعنی کہ جسے پہلے گالی دی گئی اس نے جواب میں گالی دی زیادتی نہ کرے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ معافی اور درگزر کو پسند فرمایا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی تو کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، پردے ڈالتا رہتا ہے۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 40 ہے، ایک برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر کے دلی طور پہ سب سے معافیاں مانگ کر اپنے دلوں کو صاف کر کے قلب سلیم اور قلب منیب بنا کے اس رمضان میں داخل ہو۔ اور معافی مانگنا، آپ یقین جانیں کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جو ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی، اللہ سے معافی کے خواستگار ہے۔ اور حقوق العباد میں اگر کوئی بندہ ہم سے ناراض ہے تو پلیز جب تک ہماری سانس ہے، زندگی ہے، معافی مانگ لیں، ورنہ اگر یہ بندہ کیس اللہ کی عدالت میں چلا گیا تو جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تب تک ہمارا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ لٹکا رہے گا، اور یہ معافی صرف اس دنیا کی زندگی میں ہو سکتی ہے، زندگی میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ سب سے کسی سے کوئی سب سے پہلی تو بات یہ کہ اگر میری کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تجوید میں کوئی کسی بھی طرح کی، اللہ تعالیٰ سے معافی کہ اللہ تعالیٰ میں جان بوجھ کے نہیں کر رہی، جلدی میں پڑھتے ہوئے یا آئی سیٹ کی وجہ سے کوئی غلطی سے کوئی اعراب اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور کوئی اگر میری طرف سے آپ کو ہرٹ ہوا تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ اب اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 6، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 150، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بات پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں۔ کافروں کے لیے ہم نے اہانت میں سزا تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی ہی رحمت والا ہے۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کلم کلا اللہ کو دکھا دکھا دیں. بس ان کے اس ظلم کے بعد ان پہ کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور سری دلیل عنایت فرمائی. یعنی کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائیں. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی آسمان پہ جائیں اور لکھا ہوا قرآن لے کر آئیں. آیت نمبر 154. اور ان کا کال لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پہ طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. ہم نے ان کے سخت سے سخت قول و قرار لیے، یہ سزا تھی بس سبب ان کی عہد چکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے. اس سبب کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پہ پورے ان کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا یہاں پہ بنی اسرائیل کی ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر وہ اللہ اتنی ان کے پاس کتنے عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، وہ دعا کرتے، وہ عذاب ان سے ٹل جاتا، پھر اس کے بعد نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے. حتیٰ کہ یہاں پہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اگر مانو گے نہیں تمہیں کوہ طور، جس کو کہتے ہیں نا بچے کو آپ ڈرانے کے لیے جب آپ کوئی دھمکی دیتے ہیں، تو کوہ طور ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا. لیکن یہ جو تھے پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس کے بعد نافرمانی میں مصروف ہو جاتے تھے. اس لیے کہا جا رہا ہے یہ قدر قلیلی ایمان لاتے ہیں. ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پہ بدکاری کی تہمت ہے، اور نعوذ باللہ، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی. یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقینی بجز تخمینی باتوں پہ عمل کرنے کے اتنا یقینی کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کی جا رہی تھی، اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا. ایکچولی یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا یا ان کو سولی چڑھانے کا ایک سازش بنا رہے تھے. اور انہوں نے اپنے حواریوں، جن کی تعداد بعض سکولرز کہتے ہیں 12 تھی یا بعض کہتے ہیں 17 تھی، ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل میری جیسی بنا دی جائے. ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہودی آئے، انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کے سولی پہ اٹھا دیا، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا. یہودی یہی سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے. وہ زندہ جسم اور روح کے ساتھ آسمان پہ اٹھائے جا چکے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی میں بھی 2-3 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، دوسرے نے کہا کہ جو جس کو شخص کو سولی چڑھائی گئی یہ تو کوئی اور ہے، اور کسی نے بات کہتے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا، اور بعد نے کچھ اختلاف کیا. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں پروٹیسٹنٹس، کیتھولکس، آرتھوڈاکس، یعنی کہ کتنے کتنے قسم کے ان کے اپنے کرسچینٹی کے فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے جو ان کو اوپر اٹھایا اسی کے سلسلے میں ان کی ڈفرنٹ جو ہے ان کی رائے ہیں. آیت نمبر 158. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. 159. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے.
اب یہاں مطلب ہے کہ بقول ہمارا مسلمانوں کو جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور قرب قیامت کے علامات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ کا فرد بنا کے لائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو۔ اور پھر یہاں کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم ڈیٹیل سے جب ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس میں اور ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ اور ان حدیث میں آپ کے نزول، حضرت عیسیٰ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے کہ آپ دمشق منارہ شرکیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت واقعہ ہوگی۔ آیت نمبر 160۔ اور جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پہ حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث، اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جسے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، ان میں جو کفار ہے ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف کی۔ ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کلام کیا۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ قرآن میں تقریباً 24 یا 25 نبیوں کا ناموں کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو سلسلہ نبوت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، اور بہرحال جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں ہمارے ایمان کے مطابق۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص صفت کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیا تھے، انہوں نے صاف اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ اور اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی شریک ہیں، انہوں نے بھی اللہ سے کلام کیا تھا۔ آیت نمبر 165۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ نہ رہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا گیا، انبیاء کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی دین کی راہ، اللہ کی وحدانیت اور کامیابی کا راستہ جو آخرت کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، وہ بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور با حکمت ہے۔ آیت نمبر 166۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اسے اپنے علم سے اتارا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو۔ اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے حکم ہے، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے، اگر تم اور روئے زمین پہ بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہرحال یہاں پہ جو کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں بتایا کہ اور بلکہ یہاں پہ قرآن میں حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے خود یہاں کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ معجزات دیے تھے۔ اور کلمت اللہ کا مطلب ہے کہ لفظ کن ہے، باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم تک پہنچا گیا۔ اور روح اللہ کا مطلب ہے وہ نفخہ پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقائم بنا دیا۔ یوں عیسیٰ جو تھے اللہ کا کلمہ بھی ہیں، جو فرشتے نے حضرت مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کے جبرائیل مریم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آیت نمبر 172، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے تنگ اور آر سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اسے مضبوط پکڑ لیے، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف سے کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، ایک بہن ہو، تو اس کے چھوڑے ہوئے کے مال کا آدھا حصہ ہے۔ کلالہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا، اس کی میراث کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا۔ اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی کہ میراث کا جو قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود نافذ کیا ہے کہ کس کو کیا حصہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنائی دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقین اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔
مائدہ عربی میں کھانے کے سجے ہوئے خوان کو کہتے ہیں. اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام المائدہ. اس سورت سے قرآن کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے. پہلی منزل سورہ نساء پہ ختم ہوتی ہے. یہ سورت مدینہ طیبہ میں وقفے وقفے سے نازل ہوئی اور یہ آخری سورت ہے. اس کے بعد کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آخری آیت دین کی تکمیل کے بارے میں اتری وہ اسی میں ہے. اور اس صورت کا خاص پیغام یہ ہے کہ جس دین کی تکمیل ہوئی ہے اور جو نعمت امت مسلمہ کو دی گئی ہے، اس کے احکام اور قوانین کو پابندی اور استقلال سے پورا کریں. ان کے احکام اور قوانین اور عدل کے نفاذ میں جو آپ کو آزمائش آتی ہے اور جو بھی ہے اللہ کی شریعت کو اب ہم نے نافذ کرنا ہے. اب اس امت کے لیے وہ سب خاص احکام بیان کر دیے گئے تاکہ وہ اچھی طرح ہوشیار رہیں، ٹھوکریں نہ کھائیں. قیامت تک تمام دنیا اسی کی نفاذ کے لیے کوشاں رہیں. اور نیز یہود و نصارہ کی پوری تاریخ واضح طور پہ بیان کر دی گئی اور بتا دیے کہ امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا سبق اور عبرت کا سامان ہو سکتا ہے. ایکچولی مومن کی جو زندگی ہے ایک پابند زندگی ہے، پوری طرح آزاد نہیں. مومن اگرچہ دنیا میں اختیار رکھتا ہے، کچھ آزادی رکھتا ہے، لیکن اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پابندیوں کو قبول کیا جائے. انہی پابندیوں کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرما دیا کہ بندشوں کی پوری پابندی کرو. اور مومن اور کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر ہر طرح سے آزاد ہے، وہ اپنی زندگی جیتا ہے، اپنی دل کی مرضی کرتا ہے، جو جی چاہے کرتا ہے. لیکن بندہ مومن تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے. جب کوئی شخص خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کی پابندیوں کو قبول کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے بہترین جزا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ سب پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں یا ہمیں مشقتوں میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک ماں بچے کے اوپر پابندی لگاتی ہے، اس وقت سو جاؤ، اب ہوم ورک کرنا ہے، چاکلیٹ زیادہ نہیں کھاؤ، تو کیا خیال ہے ماں ظالم ہے؟ حالانکہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا. اور ماں اپنی محبت کی وجہ سے بچے کے فائدے کے لیے اس پہ پابندیاں لگاتی ہے. بچپن میں تو اس کو حکمت نہیں سمجھ آتی، لیکن بعد میں اس کو سمجھ آتا ہے ہاں یہ جو میری امی جو منع کرتی تھی نا، واقعی اس کا یہ وجہ مجھے اب سمجھ آتی ہے. تو اللہ کی پابندیوں کے فائدے بھی ہمیں نظر آئیں گے. اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اور آسانیاں اس میں کی گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. اب سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. عقود، عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں. اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے ہوتا ہے. پختہ عہد و پیمان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے. اور وہ عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں اور دونوں کا ایفا کرنا ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. اور پھر آگے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا حلال اور حرام، جس کو کہتے ہیں نا بتا دیے کہ کون کون سے جانور آپ کے لیے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں. آیت نمبر 2، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہو، نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ
کہ فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہو. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہاں پہ ہدی جو ہے ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربانی کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور کلادہ جو ہے وہ گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے. تو یہاں حج یا عمرے کے موقع پہ قربان کیے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پہ پٹے ڈال دیے جاتے تھے. تو یہاں پہ وہی ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہدی کی مزید تاکید ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کو حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے. تو بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہے تو شکار آپ جو ہے آپ نہیں کر سکتے، کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، کوئی بھی جو ہے نا آپ کسی جانور کو آپ جانور تک یا کسی مچھر تک کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ احکامات بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک بہت اہم اصول بھی بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کیا کرے کہ وہ کیا کرے ایک دوسرے کا معاون اور مددگار رہے نیکی کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. آیت نمبر 3، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس پہ اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. اب یہاں پہ لسٹ آف تھنگز ہیں وہ چیزوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرایا، جس میں ہم دیکھتے سب سے پہلے مردار. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب چیزیں پسند کرتے ہیں. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ امپیکٹ ہماری باڈی پہ آتا ہے. تو مردار کسی مرا ہے تو اس پہ کسی بیماری کی وجہ سے مرا ہوگا. اگر وہ بیمار کا گوشت ہم کھا لیں گے تو وہ بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے گی. اور پھر خون آپ دیکھیں ایک رچ میڈیم ہے جس پہ جرمز کی جو ہے گروتھ ہوتی ہے. اور آپ جو خون جیسے ایک کسی قبیلے میں تھا کہ وہاں پہ وہ کٹ لگا کے نا گلے میں کسی اونٹ یا کسی جانور کا جو وہ خون فریش پیتے تھے، جس سے جانور کو بھی انتہائی اذیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت یہ حرام کیا. خنزیر کا گوشت جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ واحد ایک جانور ہے جو ہومو سیکشول ہے اور اس کے سویٹنگ گلینڈز نہیں ہوتے اور انتہائی بدبودار اس کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر ہی وہ ٹاکسکس رہتے ہیں اور پھر جو چیز کھائیں وہی آپ کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو اس لیے اس کا بہرحال اللہ نے کہہ دیا اور میڈیکل نے اس کو پروف بھی کر دیا تو بس اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں کسی اور پروف کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو خنزیر کا گوشت اور جس پہ اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کے مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. اور جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فعال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں. ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آرے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں. اور ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے. مشروع کیا ہوتا ہے کہ کھڑے جانور کے لیے چھری ماری جائے اور اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے جس سے نرخرا اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے. اور یہاں پہ فال گیری کا جو بتایا گیا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے. ایک میں ہوتا تھا فعال یعنی کہ کر، دوسرے میں لکھا ہوتا تھا لا تفعل کے نہ کر، اور تیسرے میں ہوتا تھا کچھ نہیں کر، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اگر فعال والا تیر نکل آتا تھا تو وہ کام کر لیا جاتا تھا، لا تفعل والا نکلتا تھا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، تیسرا تیر نکل آتا تھا تو پھر دوبارہ فعال ڈالتے تھے. تو اس لیے اسے بھی حرام کر دیا گیا یعنی کہ یہ تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے. یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم وخشمون، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ رضا مند ہو گیا. یہ وہ تکمیل دین کی جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پس جو شخص
شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال، آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہی نہیں، جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک لیں رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اہل کتاب کا ذبی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبی ان کے لیے حلال ہے، پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہے، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو، پوشیدہ بدکاری کرو۔ بار بار لفظ آ رہا ہے واللہ متخذی اخدان، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہے، آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تو نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیت سمیت دھو لو۔ اب یہ وضو کا بیان ہے۔ اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیماریوں یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آئے یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پہ مل لو، یہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا ایک بتایا گیا ہے، مسح پورے سر کا کیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائیں، پھر وہاں سے آگے کلائیں جہاں سے شروع کیا تھا، اور اسی طرح کانوں کا مسح ہے۔ اور بہرحال یہاں پہ جو وضو تو ہم سب کو آتا ہی ہے، تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، وضو سے پہلے نیت فرض ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، داڑھی گھنی ہو تو خلال کر لیا جائے، اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے، ان کے درمیان میں فاصلہ نہ رکھا جائے، مراد یہ ہے کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں دیر نہ کی جائے، اور تسلسل سے ایک کے بعد دوسرے کو دھویا جائے، اور اعضاء وضو میں کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور کوئی عضو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ اور یہاں پہ جو ایک تیمم کا حکم آیا وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر بیدا کے مقام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وہاں سے وہاں رکنا پڑا یا رکے رہنے پڑے، صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تلاش ہوئی تو پانی دستیاب نہیں ہوا، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی، اور حضرت اسید نے جب یہ آیت سن کے کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تیمم کی اجازت، آپ کو پتہ ہے تیمم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ تیمم میں بس ایک دفعہ پاک مٹی میں اپنے ہاتھوں کو اور منہ کو ایک ہی دفعہ اپنے جو ہوتا ہے پھیرنا ہوتا ہے اس پاک مٹی سے، تو آپ کا تیمم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ تیمم جو ہے آپ کے وضو اور غسل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 62، تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقینا اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے خاطر حق پہ قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اس کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پہ آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت بہت بڑا اجر و ثواب ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پہ دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعہ بیان کیے گئے ہیں، اور مثلا اس اعرابی کا واقعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپسی پہ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس اعرابی نے تلوار پکڑ کے آپ پر سونت لی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے بلا تعمل فرمایا اللہ، یعنی کہ اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور بات کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، دھوکے اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش
اختیار کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں غلط فہمی سے دو آمری شخص قتل ہو گئے۔ ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حزب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور انہوں نے سیاست تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ گرا دیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے ان سارے واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ یہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے کام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب کہ ایک قوم نے تم پہ دست درازی کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ یہ وہ شان نزول کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا، تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور وہ کلام کو اس جگہ سے بدل ڈالتے تھے، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی ان کا بہت حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پہ تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے بھی ہیں، تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دوست رکھنے کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی میں سے مسلمان بہت کم تھے، یہودیوں میں سے ان کی تعداد کہتے 10 سے بھی کم تھی۔ اور جو نصاری تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کہتے تھے نا کہ ان کے جو حواری تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بعض اسکالرز کہتے ہیں 12 تھے یا 16 یا 17 تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نحنو انصار اللہ، یعنی کہ اللہ کے مددگار یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا۔ ان کے بھی جو حواری تھے نا، جیسے میں نے بتایا 12، کچھ اسکالر کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 16 یا 17 تھے، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں عنقریب اللہ تعالیٰ نے سب بتا دے گا۔ اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ باکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن جو ہے آ، جو ہے جو ان کا تو ماشاءاللہ جو دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انٹروڈکشن ہے، عموماً آپ دیکھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا ہی آتا ہے، یعنی کہ اللہ کو پتا تھا آگے چل کے لوگ اس چیز میں فتنہ ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انٹروڈکشن ہی یہی رکھا، مریم کے بیٹے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، آپ کہہ دیجئے پھر تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟
نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ تمہارے پاس کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوا، اور آخری پیغمبر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ان دونوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقریباً 570 یا تقریباً 600 سال کا جو ہے نا ڈسٹنس آ جاتا ہے۔ ایکسکیوز می سائمہ، جی عصر کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ جی جی، وہ بالکل آپ دیکھیں نصف ختم ہونے والا ہے، ایک صفحہ رہ گیا ہے۔ جی اوکے اوکے، جی۔ اور تمہیں جی میں نے بھی پڑھی ہے، ہاں جی۔ اور جو اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا، اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرنا، پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زوراور سرکش لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم باخوشی چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 23۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچو اور دروازے میں قدم رکھتے یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم موسیٰ میں صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار تھے، جنہیں اللہ کی نصرت پہ یقین تھا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ان کی قوم کے اندر یہ تھا، بہت تفصیل ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، کہ یہ اتنی مطلب وہ ہو گئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے غلام رہے ہیں، تو ہمارا انٹروڈکشن ایک کانکرر قوم کے طور پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اس قوم میں جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تو، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں یہاں پہ جائیں گے، آپ اور اللہ جاؤ، آپ وہاں پہ لڑو، اور ہم تو بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو دو ایمان والے تھے، انہوں نے ان کو حوصلہ دیا۔ آیت نمبر 24۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کے دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پہ کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 سال تک حلام کر دی گئی، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھریں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو، ان دونوں نے ایک نذرانہ۔ اچھا جی، جب کہتے ہیں کہ یہ میدان طیہ تھا جس میں 40 سال تک یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگردہ رہی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے بعد یہ پھر بار بار نافرمانی میں جو تھے انوالو ہو جاتے تھے، اور 40 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ اور اب آگے چل کے آیت نمبر 27 میں حضرت آدم اور حوا کا واقعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم ختم کریں گے۔ آیت نمبر 27۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو، ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہوگی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے ہی مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف رکھتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کو یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کو کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرف اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول دلیلیں
لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کہ اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ یہ زمین کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہماری نسل انسانی کی جو افزائش کی، کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں 120 اولادیں آپ سے ہوئیں، اور اس زمانے میں حضرت آدم اور حوا کے میلاد سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور پھر دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اب بالکل ناجائز ہے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی بہن کے ساتھ جو خوبصورتی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس زمانے میں ہوتا تھا قربانی کو ایک کھلے میدان میں رکھا جاتا تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اوپر سے آگ آتی تھی، اس کو بھسم کر جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی، یعنی کہ آسمان سے آگ آئی اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ اور کہتے ہیں کہ بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے اپنے طور پہ اللہ کے ہاں جو قربانی نظر پیش کی تھی، حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی تھی، اور حابیل نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کمزور قربانی کی تھی۔ تو جس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کی آگے انشاءاللہ تعالی قربانی بھی آ رہی ہے، عید ہماری، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی میں بھی ہماری نیت سٹرونگ ہونی چاہیے کہ ایک اچھا جانور اللہ کے حضور پیش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قربانی قبول کر لی اس کی حابیل کی، تو اب جو دوسرا بھائی تھا وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور قتل یہ ہوا کہ جب قابیل کو بہت غصہ آیا تو دونوں آپس میں لڑ بیٹھے، اور جو تھا وہی بات ہے، یہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا ہی میں جلد سزا دے، اور تاہم آخرت کے ساتھ اس کے علاوہ ان کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی پڑے گی۔ اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ اب جب قابیل نے جب اپنے بھائی کو غصے میں مار ڈالا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کروں میں اس کے ساتھ، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، جس نے ایک اپنے مردے کوے کو وہاں پہ یعنی کہ دفن کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، کہ اس نے مٹی کھودی اور اپنے اس کوے کو مردہ کوے کو اس نے دفن کیا دوسرے کوے نے، تو جس پہ قابیل بہت شرمندہ ہوا کہ یہ تو ایک کوا ایک اس کا کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا، اس نے ایک کوے کو ویسے دفن کیا، اور میں نے تو اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو بہرحال اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پہ حکم نازل فرمایا کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ ہمارا وہ دین ہے جو اتنی زیادہ اس انسانی جان پہ توجہ دیتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دو درجے ہیں، ہم نے پہچانا ہے کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو فرائض کے دائرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، اپنے فرائض کر لیے پورے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرے لوگ ہیں جو قربانی کی سطح پر دین اختیار کرتے ہیں، وہ صرف خود اپنے فرائض کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ ان کی یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ دوسروں نے بھی فرائض ادا کیے کہ نہیں۔ وہ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ دوسروں کی خیر خواہی کا بھی بیڑا اٹھاتے ہیں۔ وہ صرف اپنی پریشانیوں اور غموں کا شکار نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے غم بھی لیتے ہیں۔ وہ صرف اپنی آخرت کا نہیں سوچتے، وہ دوسروں کی آخرت کا بھی سوچتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم کون سے انسان ہیں۔
وہ لوگ جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا قلم، سب کچھ جو صلاحیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنا دل اور جان لگا دیتے ہیں. تو بہرحال کبھی کبھی بیٹھ کے آخرت کے متعلق سوچا کریں کہ اپنے لیے میں کیا مقام میرا کیا مقام ہوگا یا آخرت میں جسے اپنا کیا مقام، میں کیا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرا درجہ اتنا بڑا ہوگا جسے زمین والوں کو ستارے اوپر سے نظر آتے ہیں. دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں اور ہم کسی کی نعمت دیکھ کے ہمارے اندر تو حسد اور جلن شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اس کے پاس یہ آ گیا، وہ آ گیا، گھر بن گیا، گاڑیاں آ گئی. اور تو بہرحال یہ سوچا کریں کہ ہمیں دنیا کی دوڑ کی بجائے آخرت کی دوڑ لگانی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنائے. آمین ثم آمین. اس پیاری تھاٹ کے ساتھ ہم پارہ نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ. سائمہ، یہ آپ کون سا پارہ کر رہی ہیں؟ اچھا 8واں، او سوری، ساتواں. نہیں، آپ یہ نے چھٹا چھٹا کرنا بات تھا. ہے. چھٹا تھا اور آئی سوری تھنک سوری ورس سوری 32 تک شاید کیا تھا، جہاں پہ حابیل اور سوری جی قبیل سوری. کا آپ بتا رہی تھی. ایگزیکٹلی. جی جی بہت شکریہ مجھے بتانے کا، یہ تو میں ذہن سے نکل ہی گیا تھا. بھی اور کنفیوز ہو گئی کہ میں پارا چھٹا کھول کے بیٹھی ہوں. سوری سوری، وہ میں نے نا نشان لگایا ہوا تھا، وہ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ میں نے 8واں 7واں مکمل کرنا تھا اور مجھے لگا میں نے نشان لگایا ہوا 8ویں سے سٹارٹ کرنا ہے. آئی ایم سوری، تھینک یو فار ٹیلنگ می. اچھا جی چلیں پھر سے دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے پارہ نمبر 6 کر رہے تھے اور اس میں حابیل قابیل کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. اور حابیل قابیل کے واقعے میں جو کوے نے سبق سکھایا تھا اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ نے ان کے سامنے ایک کوا بھیج دیا جو نیچے آ کر چونچ اور پنجوں سے زمین کو ریتنے لگا اور اپنی چونچ سے ایک مردے کو لایا اور اس کو زمین میں اس گڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی. جب قابیل نے اس کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے افسوس کیا کہ میں اس کو کوے سے بھی برا، یعنی کہ میری کوے کے برابر بھی سوچ پوچھ نہیں. اس وقت اسے خیال ہوا کہ اس کوے کو اپنے ساتھی سے اتنی ہمدردی ہے، اسے اٹھا کے لایا، زمین میں چھپا دیا. حالانکہ یہ کوا اپنی موت آپ مرا تھا اور اس نے اپنے حقیقی بھائی کو قصدن قتل کیا تھا، یعنی کہ اس کو اپنا کمپیریزن سمجھ آنے لگ گیا. چنانچہ وہ اپنے کیے پہ نادم ہوا اور پچھتانے لگا. اس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ حکم لکھ دیا تھا کہ بلا وجہ اور عدالت کے فیصلے کے بغیر کسی بے گناہ کو قتل کرنا سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. اور یہاں پہ ایک اور مقصد بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو ان کی اس سازش پہ حکیمانہ انداز میں ان کو وارن کرنا تھا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو قتل کرنے کی متعلق کی تھی. اور چونکہ ان یہودیوں میں قابیل جیسی صفات پائی جاتی تھی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید فرمائی تھی. اور یہاں پہ بہت کچھ ہے. اگر ہم حابیل اور قابیل کی بات کریں، حابیل تمام بنی نوع انسانی کی راست بازی اور نیک عملی کا نمونہ تھا اور قابیل کے عمل میں تمام ظالم انسانوں کی سرکشی اور شقاوت پوشیدہ تھی. اور تاریخی انسانی کی یہ دو کریکٹرز سامنے آئے تو قرآن نے اس بنا پہ اللہ کا حکم ہوا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ایسے ہے گویا تمام نوع انسانی کو قتل کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں
ایک تو فزیکل قتل ہوتا ہے، اور ہم تو آج کل جو ہے نا اسپرچولی ایموشنلی بھی قتل کر چھوڑتے ہیں لوگوں کو، باتوں سے اتنا زخمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تک تمام کبھی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ جی آیت نمبر 33، ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین فساد کرتے پھریں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ جو آیت نمبر 33 پڑھی، اس کے بھی شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ دو قبیلے تھے، عقل اور اریتا۔ کچھ لوگ مسلمان ہو کے مدینہ آئے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ سے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور شراب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ ہنکا کے لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھرائیں، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا حتیٰ کہ وہیں مر گئے۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا۔ تو اس کو یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، اور اس کا حکم عام ہے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں۔ محاربہ کا مطلب ہے کہ کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پہ حملہ کر کے قتل و غارت کرنا۔ اور اس کے حساب سے اس کی جو 4 یہاں پہ سزائیں بتائی گئی کہ اس حساب سے ہے قتل ہے، سولی ہے، جس نے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اگر محاربین نے قتل و سلب کیا ہے اور دہشت گردی کی ہے تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے۔ جس نے صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لیا، یا اسے قتل کیا جائے، اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا، اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف دہشت گردی کی، اسے ایگزائل جلا وطن کر دیا جائے۔ اور بہرحال یہ مجھے اس کو سارا کر کے موٹر وے کا وہ قصہ یاد آ گیا کہ جب اسی طرح کسی نے کسی کے اوپر دست درازی کی تھی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پرٹیکولر ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوقوں کے بارے میں۔ اور آخرت میں تو بڑا بھاری عذاب ہو ہی گا۔ آیت نمبر 34، ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تم ان پر قابو پالو، یا یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ وسیلہ کے معنی ہے ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور حدیث میں اس مقام میں محبود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ وہ آپ سب کو آتی ہوگی دعا، اس کی اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب حاذہ الدعوت التامہ، یہ وہ والی دعا ہے۔ یہ لے جائیں اندر۔ اچھا جی، آیت نمبر 36، اللہ سے ہم وسیلہ بناتے ہیں، آپ کے جو نیک اعمال ہیں اس سے بھی ہم وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ٹوٹی پھوٹی جو ہم نیکیوں کی جو کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما، اور ان کو قبول فرما کے
ہم سب کے دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 36، یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے۔ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پچھلے سپارے میں پڑھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو نے اپنی آرام کا کیسے پائی؟ وہ کہے گا بدترین آرام کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اس سے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم اجرنا من النار۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ہم پھر اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 40، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کو اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک کے شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں مرد اور عورت کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں رد و بدل کیا اور علاوہ ازیں اس کے علاوہ بھی بہت سی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم رجم کا تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن وہ چونکہ سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ مان لیا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ، اور تورات لا کے وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پہ ہاتھ رکھ کر آگے اور پیچھے کی آیات پڑھ دی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی۔ بالآخر انہوں نے اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں اس واقعے کا بیان ہے۔ اور ایک اور دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز سمجھتا تھا اور ان کے مطابق اپنے مقتول کی دیت جو ہے 100 وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی 50 وسق یعنی کہ اس کی ہاف مقرر کی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا کہ جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اس نے دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا ان کے درمیان میں لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فیصلہ کرانے پہ رضامند ہو گئے۔ اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 42، یہ کان لگا کے جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضر نہیں پہنچا سکتے۔
اگر تم فیصلہ کر دو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات ہے وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں، ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بیچو کا مطلب غلط تفسیر نہ کرو، اپنی طرف سے میری کتاب میں ایڈیشنز نہ کرو، کچھ نہ کچھ چیزوں کو حذف نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ آیت نمبر 45۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کہا کہ وہ نور اور ہدایت تھی، یہاں پہ انجیل عطا فرمائی جو آسمانی صحیفہ تھا اس میں بھی نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلی کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحتی پارسا لوگوں کے لیے۔ اب ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن قابل عمل ہمارے لیے قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جو کتابیں ہیں ہزاروں سالوں کے بعد اپنی یاداشت پہ میموری بیس پہ لکھی گئی ہیں، اس لیے جو اوتھینٹسٹی ہے کہ کیا ورڈز تھے اللہ کے یا اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحتیں کی تھی وہ جو چینج ہیں۔ آیت نمبر 47۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے اور اسی حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، مسلمان تھے، تو یہ جو انسان کے اندر یہ جو چھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے مرضی اور اختیار دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا بندہ کتنا مومن ہے، کتنی حق باتوں کو قبول کرتا ہے اور کتنی نیکی میں دوڑ لگاتا ہے۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارا پیپر ہے، یہ جو ہماری مرضی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہماری مرضی بھی جو ہے وہ بالکل ستی سی، بالکل ایک جس کو کہتے ہیں اللہ میں نے تھوڑی سی مرضی دی ہے، باقی تو ہم بالکل ہیلپ لیس ہیں، ہم اپنے سانس کا اختیار نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی صحت کا اختیار نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی شادی کا اپنے بچوں کا اختیار نہیں رکھ سکتے، ہماری موت کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تھوڑی سی مرضی دی ہے، رائٹ اینڈ رانگ آپ کی، کہ آپ کون سے راستے پہ چلتے ہو، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اور دیکھے کہ کون نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 49۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کے خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیلیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ان کے بعد گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اب پھر دیکھیں تیسری چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ
یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو کینکا کے یہودیوں نے تھوڑی ہی دیروں بعد فتنہ برپا کر دیا، وہ کس لیے کہ جس پر حضرت عبادہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان بیعت کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر کوشش کرنے لگے، جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد نفاق، یعنی کہ منافقین یہودیوں سے محبت دوستی میں جلدی کرتے ہیں، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دے، اپنے پاس سے کوئی اور چیز آئے، پھر یہ تو اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے اور ایماندار کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوگے مسلمانوں پہ اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، زبردست علم والا ہے۔ اب یہاں پہ مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑے کرے گا ان کی چار یہاں پہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام خصوصیت ہم سب کے اندر بدرجہ اتم ڈال دے۔ دوسرا، اہل ایمان کے لیے نرم گفتار اور کفار پہ سخت ہونا۔ تیسری بات، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر چار، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ آیت نمبر 55، مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ رکوع خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ حسب اللہ۔ اب پیچھے بات کی جا رہی تھی کہ جو منافقین ہیں جو ان کے ساتھ کرتے، تو یہاں پہ اللہ کی جماعت کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ نا جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے بات، کہ اللہ تمہارا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے بات کی جا رہی تھی منافقین کی۔ حسب اللہ، اللہ کی جماعت ہے، اور جیسے کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے، وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور یہی حسب اللہ ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے۔
اچھا جی، اب مدینے میں عیسائی جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو کوئی شخص ایک عیسائی تھا جو اذان کا مذاق اڑاتا تھا، اس کا گھر کوئلے سے جل گیا اور پورا گھر جل اٹھا۔ یہ ایک نیگیٹو مثال ہے۔ اور پازیٹیو مثال ہے کہ ابو محذر بھی مذاق اڑاتے تھے، حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ان کو دعوت اسلام دی۔ وہ وہ خوش الحان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ مؤذن بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک پازیٹیو مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اب مذاق آپ دیکھتے ہیں کیوں اڑایا جاتا ہے؟ نمبر ایک، آپ کی دل کی جلن ہوتی ہے، اور دوسری جہالت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ایک نیگیٹو مثال تھی کہ جس کا گھر جل گیا، جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اس کو آگے سے مؤذن بنا دیا۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہو، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے نا تو وہ گوس مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور تکبیر کے وقت پھر منہ پیچھ پھیر کر چل دیتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کے نمازیوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ ہے اور اسی طرح کی حجت ہے۔ آیت نمبر 59، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کرے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہیں؟ وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعد کو بندر اور خنزیر بنا دیا، جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، یہی راہ سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ آیت نمبر 61، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کیے ہوئے آتے ہیں، اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور جو کچھ چھپا رہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال ہے حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہے، انہیں ان کا عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، اللہ لوگوں سے قرض مانگ رہے، نعوذ باللہ، اور وہ تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جس میں اس میں پنہا تھا، یعنی کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کوئی قرض نہیں ہے بلکہ اس کی مہربانی ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں خوب اجر بھی عطا کرتا ہوں، حتیٰ کہ ایک دانے کو 700 دانے بڑھا دیتا ہے، اور اسے قرض حسن سے تعبیر کیا کہ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی دنیا کے بینک میں اتنی پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ انہی کے بندے میں، یعنی کہ بخیلی انہی کا شیوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو دونوں ہاتھ کھلے میں، وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔
سورہ ابراہیم میں ہے آیت نمبر 34 میں، تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانوں میں کمی نہیں آئی۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کتنی فصلیں ہیں، پھل ہیں، کمی نہیں ہوتے، اور چلتے جاتے ہیں چلتے جاتی ہیں، ایک ہی زمین، ایک ہی کھیت، اور کتنے اللہ تعالیٰ اسی میں سے بار بار فصلیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے۔ آیت نمبر 65، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی تھی، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی راہبری نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں بھی ہے کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور انہیں تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اور یہاں پہ ابلاغ کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ حضرت علی سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں، صرف اللہ کی کتاب ہے، یا کتاب اللہ کی وہ فہم ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے صحابہ کے 1,00,000 یا 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا نشہدو، ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت یا اللہم اشہد۔ آپ نے 3 دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ اور یہیں پہ میں بھی آپ لوگوں سے ایک گواہی چاہوں گی۔ الحمدللہ تقریباً مجھے 17 ایئرز ہو گئے ہیں اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کا ابلاغ کرتے ہوئے۔ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میری آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں تو بس ایک مجھے گواہی دے دیں کہ مجھے جو کچھ سمجھ آتی تھی میں نے آپ سب تک منوون پہنچانے کی کوشش کی، اور میرے آپ گواہ رہیے گا۔ ضرور سائمہ، انشاءاللہ گراؤں گی میں انشاءاللہ گواہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، دنیا بس مجھے آخرت میں یہی یہ ہے۔ گواہی ہی ہے۔ اللہ پاک جی آپ کو خوش رکھے۔ جی جی بہت شکریہ جی، بس مجھے یہ ہے کہ اور یہی بات، یہ جو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کہتی ہوں نا کہ یہ میسج کو فارورڈ کریں۔ آپ کو سمجھ لگتا ہے کہ شاید سائمہ اپنی کلاس کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، یہ آپ کو صدقہ جاریہ نیکی کے کام ہے۔ بلیو کریں کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اور جب ہم لوگ جب میں یہ کورس کر رہی تھی تو ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں نے جو ہمیں جو چیز دعویٰ سکھائی تھی کہ گھر گھر نوک کر کر لوگوں کو بیل کر کے ہم کہتے تھے یہ اتنے ٹائم پہ کلاس ہے، آپ پلیز آ جائیے گا، یا اس طرح ان کے ساتھ ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا 2-4 منٹ کی ایک ملاقات کرتے تھے۔ تو اور اللہ جانتا ہے کہ جب میں یہاں پر آئی تھی تو تب میں نے یہی کیا تھا، میں نے گھر گھر جا کے بیلز کی تھی اور میں نے لوگوں کو بلانے کی کوششیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلاس ہے، یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس آمین۔ عمل کو قبول کر لے۔ ہمارے جتنے بھی نیک لوگ تھے نا وہ بڑے سے بڑا عمل کرتے تھے نا تو فکر ہوتی تھی ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو ہم بھی آمین یہاں سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ آمین ثم ہماری اس آمین۔ کلاس کو قبول فرما لے، اس میں سننے والے، بیٹھنے والے
جو آ سکے آج، جو نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت کی بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں شریعت نافذ، آمین، شرع صدر کر دے، اللہ کی آیات جو پڑھ رہی ہیں وہ ہمارے عملوں میں ڈال دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 68، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کس چیز پر نہیں، جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پہ غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس آج کل سمجھ لیں، اگر آپ انزائٹی ڈپریشن سے سب سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسان حل بتا دیا، اس قرآن کو پکڑ لو، اس قرآن سے جڑ جاؤ۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ اچھا جی، میری ایک بہت پیاری بہن جو ہے ماشاءاللہ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے، سائمہ کاشف، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ جو ہے وہ قبول فرمائے، اور بہت پیار سے مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کون سے ٹائمنگز ہوں گے کہ میں وہاں پہ بھی دورہ قرآن جو ہے یہ اسی کو کنٹینیو کر سکوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کو قبول فرمائے، آیت نمبر اور ان کو خیر و عافیت سے لے کر آئے۔ اور میری اپنی کولیگ بھی آج الحمدللہ آج وہ بھی عمرے کے لیے روانہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو چلے گئے ہوئے ہیں ان کو خیر و عافیت سے تمام مناسکین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ آیت نمبر 71، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ آپ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ استغفار استغفار استغفار۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ بات ہم نے بہت دفعہ سورہ آل عمران میں بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی ایک میراکولس برتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ تو اپنے ہی مطلب ان کے اندر ہی دو تین آرا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ تین میں سے تیسرا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پہ ان کو انٹروڈکشن دیا کہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 75، مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ اس کی والدہ ایک راس باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ یہاں بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی ایک جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلیل دے رہے ہیں، ایک تو ان کی راس بازی کی کہ حضرت مریم ایک نیک خاتون تھی، پھر دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ بشری ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا یا جو بھی ہمارے دوسرے جو بشری ہمارے جو انسانی جو ہمارے چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ آیت نمبر 76، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب
اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کے نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے قافتوں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پہ جاری ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری۔ اور یہ لعنت کا سبب کیا تھے؟ نافرمانی، واجبات کا ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا، اور پھر دین میں غلو اور بدعات کا ایجاد کرنا، اور انہوں نے لمٹس کراس کر لی تھی۔ اور اگلا ان کا کیا کرائم تھا کہ آیت نمبر 79، آپس میں ایک دوسرے کے برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ اب یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ایک ویل وشر ہے، وہ خیر خواہ ہے، وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر یعنی کہ برائی کو دیکھے اور اس سے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ برائی اپنے درمیان میں ہوتے دیکھیں اور اس پہ نکیر ہونے پہ قادر بھی ہوں، لیکن وہ اسے نشانہ تنقید نہ بنائے، اور جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یوشع بن نون جو تھے، حضرت یوشع بن نون کے بارے میں آتا ہے، اسلام میں خود غرضی کی نیکی کا تصور نہیں، انسان جو ہے اس کو اپنی فکر کرنے کے ساتھ، مسلمان جو بنائی دوسروں کے لیے، وہ اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے گا۔ جیسے ہمارا آج لیکچر کی سٹارٹ ہوئی کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں آتے ہیں۔ اور یوشع بن نون پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک بھی ہوں گے اور 60,000 برے لوگ ہوں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، بد کرداروں کا ہلاک کیا جانا تو ظاہر ہے، نیک لوگ ان کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ تو کہا گیا کہ نیک لوگ کیونکہ نیک بھی بدکاروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، میری نافرمانیاں دیکھ کر ان کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی تھی، وہ برائیاں دیکھتے تھے اور اس پر ان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی برے انسان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا، انسانی تعلق تو کسی بھی انسان سے رکھے جا سکتے ہیں، اور مطلب آپ دیکھیں ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی اچھائی چھوڑ کر ان کی برائی کی طرف پھسلنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیے کہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھیں تو یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق میری خیر اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی مجلس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نیکیوں کی شوق کی بجائے آپ کے اندر برائیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، میری محبت کن لوگوں سے ہے، کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو آپ سکھائیں کہ آپ جس سڑک پہ جا رہے ہیں اس کی اختتام پر پہنچتے ہیں، کسی دوسری اختتام پہ تو نہیں پہنچ رہے، یعنی کہ آپ منزل سے ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو یوشع بن نون تھے ان کو کہا گیا کہ وہ جو نیک لوگ تھے
وہ بھی اس عذاب میں پھنسے کیونکہ وہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلاتے تھے، ان کو برا کرتے ہوئے دیکھے خاموش رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک، جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب عام اور خاص سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیارے واقعے سے بات سمجھائی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کی حدوں میں مداحنت یعنی کہ نرمی اور درگزر کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جنہوں نے ایک دو منزلہ یعنی کہ 2 سٹوری کشتی میں سفر کرنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ بعد کے حصے میں بلائی منزل آئی اور بعد کے حصے میں نچلی منزل آئی۔ نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بلائی منزل پر آتے تھے اور بالا نشینوں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ نچلی منزل والوں نے کلہاڑا پکڑ کے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ سوراخ کرنے کی آواز سن کر اوپر والے آئے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو تم ناگواری محسوس کرتے ہو، چنانچہ ہم نیچے ہی سے سوراخ کرنے لگے ہیں کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ سے روک دیں تو وہ سوراخ کرنے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اگر وہ ان کو اپنے حال ہی پر ہی چھوڑ دیں تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے جو صرف منکرات کے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 80، ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا وہ بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پہ اور نبی پر جو نازل کیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہے اور اسی وجہ سے وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا، قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس سپارے کے جو آخری لائن ہے، رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ ہیں، اور قسیسین سے مراد علماء اور خطبہ ہیں، یعنی کہ ان عیسائیوں میں اور پھر اس کے علاوہ کیا تھا کہ دین مسیح میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ تک لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پہ مارے تو بائیں رخسار بھی ان کو پیش کر دو، یعنی کہ لڑو مت۔ اور ان وجوہات سے یہ مسلمان سے بنسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے، لیکن جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے تو پھر یہ کیا تھے کہ یہ اپنے لیے جو تھے نا بڑے سخت ہو جاتے تھے۔ تو ایسے رہنما جو راہب جو گوشہ نشینی اختیار کریں، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہیں، جس میں نصارہ کے وہ عالم جو مبلغ ہیں، تو یہاں پہ ان کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی ایک خاص خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ اور اب تک اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کے سرگرم میں عمل ہیں، اس لیے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی سے منع فرما دیا۔ یہ آپ دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ کہا گیا کہ آپ ان سے ہر طرح کے لنکس رکھ سکتی ہیں، بزنس لنکس، کھانے پینے کے، لیکن آپ کنفائڈڈ، آپ رازدار باتوں کو ان کے ساتھ آپ ان کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ مشنریز اور مبلغ کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج ہمارا 6واں سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔